सूरतुल क़ारिआ मक्की सूरत है और 11 आयात हैं इसकी। क़ारिआ का मतलब होता है, क़रअ कहते हैं कि जब कोई इंसान दरवाजे को बजाए तो उस बजने की जो आवाज़ होती है, या जैसे टीन की छतें कहीं बनी होती हैं या टीन के दरवाजे या क्या, तो जब हवा गुजरने से उनके ऊपर वो जोर से गुजरती है, वो खड़खड़ाहट सुनाई देती है, उसको कहते हैं। या बाज़-औक़ात दरवाज़ा खोलने से जो चरचराहट की आवाज़ आती है, उस किस्म की आवाज़ों को। और जैसे हम अमूमन अगर कभी किसी इंसान को पहाड़ी इलाके में ज़लज़ले की कैफियत महसूस हुई हो, या किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर घरों की छतें ये टीन से बनी होती हैं, तो वहाँ पर ये खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है जब ज़लज़ला आता है, तो उसको कहते हैं क़रअ। अल-क़ारिआ है क़यामत के बारे में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ। अल-क़ारिअ वो खड़खड़ा देने वाली, मल क़ारिअ क्या है वो खड़खड़ा देने वाली, वमा अदराका और तू क्या समझा, मल क़ारिअ वो खड़खड़ा डालने वाली क्या है। सवाल पूछा। यौम जिस दिन यकूनुन नासु लोग हो जाएंगे, कल फराशिल मबसूस पतंगे बिखरे हुए, फराश पतंगे, मबसूस बिखरे हुए। व तकूनुल जिबालु और पहाड़ हो जाएंगे, कल इह्निल मनफूश, कल इह्न जैसे कि रुई होती है, मनफूश धुनी हुई। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, फ़अम्मा मन सक़ुलत पस जिसके भारी हो जाएं, मवाज़ीनुहु वज़न, फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया तो वो रहेगा अपनी मनपसंद जिंदगी में। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। व अम्मा मन खफ़्फ़त और बहरहाल जिसकी हल्की हो गई, मवाज़ीनुहु तोल, फ़उम्मुहु हाविया तो उसका ठिकाना गढ़ा है। वमा अदराका मा हिया और तू क्या समझा कि वो गढ़ा क्या है, नारुन हामिया आग है दहकती हुई। तो क़यामत के बारे में बताया जा रहा है, क़यामत आएगी तो हर चीज़ को खड़खड़ा के रख देगी, आवाज़ निकलेगी हर चीज़ में से। जैसे ज़मीन के अंदर जो चीज़ें दफन हैं, ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें हैं, जितनी भी हर चीज़ अपने जगह से निकल आएगी, बाहर निकल आएगी। और इसी तरह कहा कि उसको हल्का मत समझो, वो कैसी है, वमा अदराका तुम क्या समझते हो उसके बारे में, वो कैसी है कि जिस दिन लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे होते हैं। बारिशों में वो जो उड़ने वाले छोटे छोटे से पतंगे आते हैं, हम कुछ देर के बाद देखते हैं बारिश में कि वो कहीं बल्ब या लाइट वगैरह के इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, कहीं आग जल रही हो तो उनके जिस्म अलग हो जाते हैं, उनके पर अलग हो जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे बेसरो सामानी की कैफियत में, अफरा तफरी में महसूस होते हैं। ऐसे ही कहा कि उस दिन लोग ऐसे ही कैफियत में होंगे, बिखरे हुए, परेशान हाल। अल्लाह हमें उस दिन की परेशानी से अपने अमन में रखे। और कहा ये पहाड़ जो आज मजबूती के निशान समझे जाते हैं, इंसान जब दुनिया में भी कोई मजबूत होता है तो हम कहते हैं कि वो पहाड़ जैसा है, या किसी का हौसला बहुत हो तो हम कहते हैं कि वो पहाड़ों जैसे मजबूत हौसले वाला। तो कहा कि ये पहाड़ दुनिया में जिसकी मजबूती की तुम मिसालें देते हो, ये उस दिन ऐसे हो जाएंगे जैसे ऊन या रुई होती है और धुनी हुई। जैसे जहाँ पर ऊन की धुनाई की जाती है तो वहां पर देखते हैं तो वो ऊन हल्की होकर बिल्कुल उड़ रही होती है। तो कहा ये मजबूती के निशान जो समझे जाते हैं आज दुनिया में पहाड़, ये ऐसे हो जाएंगे। ये क़यामत के होलनाक मनाज़िर हैं। जो चीज़ें आज दुनिया में सबसे मजबूत समझी जाती हैं, इंसान कितने हालात से गुजरता है, परेशानियां आती हैं, गम आते हैं, अपनों की मौतें देखता है, अपने हाथों से दफनाता भी है, रातें आती हैं, दिन आते हैं, कभी कभी इंसान पर बहुत शदीद किस्म के हालात आ जाते हैं, इंसान अपनी जगह डटा रहता है। फिर पहाड़ हैं जिनमें जज्बात और एहसासात नहीं हैं लेकिन बहुत मजबूत हैं। तो फरमाए ये दोनों जो सबसे मजबूत समझे जाते हैं उनका हाल क्या हो जाएगा। एक बिखरे पतंगों जैसे होंगे,
ایک دھنی ہوئی اون جیسے، روئی جیسے ہو جائیں گے، ہلکے پھلکے، بے وزن۔ اور اس دن کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے؟ من ثقلت موازینہ، جن کی تول بھاری ہو جائے، نیکیاں لائی جائیں اور نیکیاں تولی جائیں۔ جیسے بار بار کہا جاتا ہے قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی، اخلاص کے مطابق وزن بڑھیں گے۔ ایک انسان نے 5 نمازیں پڑھی ہیں فرض، خالص اللہ کی رضا کے لیے خشوع اور خضوع سے پڑھی، وزن بڑھ جائے گا۔ ایک انسان نے سارا دن 5 نمازیں بھی پڑھی، مختلف اوقات میں نوافل ادا کرتا رہا، لیکن نیت خالص نہیں، لوگوں کو دکھاتا رہا، اپنے آپ کو دیندار کہلانے کے لیے کرتا رہا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص 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 کے ساتھ کام چلے گا اور اخلاص کے ساتھ وزن بڑھیں گے۔ اور جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، قیامت کے دن دوسری جگہ پر قرآن پاک میں آیا ہے کہ ہم اس کو تولیں گے ہی نہیں۔ تولیں گے ہی نہیں کا مطلب کہ تل بھی جائے تو اس کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ تو جن کے لیے تول ان کی بھاری ہو جائے وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوں گے۔ اسی بات کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں رب چاہی زندگی گزار جائے، وہاں اسے عیشت الراضیہ، اپنی پسند کی زندگی ملے گی، جیسے چاہے گا رہے گا۔ اور جس کے وزن، جس کے تول ہلکے پڑ گئے، اس کا ٹھکانہ فرمایا وہ گڑھا ہے۔ گڑھا کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے اپنے حفظ و امن میں رکھے۔ تو یہاں پر یہ اعمال کی بات ہو گئی کہ انسان اپنی زندگی میں کیسا بھی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کچھ بھی ہے، لیکن اعمال اس کے اچھے ہیں، ثقلت موازینہ، اس کے وزن بڑھ گئے، بھاری ہو گئے، کامیاب ہو گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، طویل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم لوگوں کی نظروں میں مفلس کون ہے؟ مفلس، تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم مفلس اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ وہ قیامت کے دن آئے گا تو دیکھنے میں پہاڑوں جیسا لگے گا، ایسے ہی اس کے اعمال ہوں گے اس کے ساتھ، لیکن اس نے کیا کیا؟ دنیا میں کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو اپنے ہاتھ سے اذیت دی، کسی کو برا بھلا کہا، تو اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کے حقوق پورے کیے جائیں گے۔ پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہوں گی اور لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے تو لوگوں کی گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور ان کے حقوق پورے کیے جائیں گے۔ تو یہ پہاڑوں جیسے اعمال لانے والے لوگ آخر میں جہنم کے حقدار ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، تو ہمیں اللہ اس دن کی مفلسی سے اور اس دن کے وزن کی کمی سے ہمارے تول کم پڑ جائیں، اللہ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اللہ کی کتنی کریم ذات ہے کہ کسی نے اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے ایک لفظ کے برابر کام کیا ہو جو دنیا میں ایک لفظ سمجھا جاتا ہو، سبحان اللہ، اتنا ہی کسی نے کہا، مقصد اس کا اللہ کو راضی کرنا تھا، وہ باقی گنہگار بھی ہوگا تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے کہ اللہ اس ایک لفظ پہ بھی اسے بخش دیں گے۔ ہاں، لیکن وہ ساری زندگی اللہ پہ جرأتیں نہ کرتا رہا ہو۔ ایک گنہگار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو توبہ کرتے ہیں، ان سے پھر نہ چاہتے ہوئے انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر خطائیں ہو جاتی ہیں، پھر لیکن مجبوری سے ہو جاتی ہیں، انسانیت کے تقاضے سے ہو جاتی ہیں، بے بسی سے ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں بخشش کی امید ہے۔ لیکن وہ لوگ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، وہ غفور الرحیم ہے، ہمیں سزائیں دے کر اسے کیا مل جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ ایک جگہ پر ایک بات پڑھی میں نے، اس میں لکھا تھا کہ انسان جیسے سلوک کا تقاضا کرتا ہے
اپنے ساتھ ویسے اسے لوگوں کے ساتھ معاملات رکھنے چاہیے۔ اگر میرے حقوق میں کسی نے کوتاہی کی اور میرا غصہ اتنا بڑھ گیا کہ اب اس کو مارے پیٹے بغیر، اس کو سزائیں دیے بغیر، اس سے اپنا بدلہ لیے بغیر میرا گزارا نہیں، تو مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کو مجھ سے بھی یہی تقاضا ہوگا۔ میں جب اللہ کے حقوق میں کمی کروں تو میرے ساتھ ایسے ہی اللہ پیش آئیں گے کہ جب تک وہ حق پورا نہیں ہوگا، جب تک وہ مجھ سے بدلہ نہیں لے گا، جب تک وہ اس چیز کے لیے مجھے سزا نہیں دے گا، وہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے میرا نقصان کیا، میں نے معاف کر دیا، اللہ میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ میرے سے اللہ کے حقوق میں کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، وہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو اپنے آپ کو آسان رکھیں تاکہ اللہ آسانی والے معاملات فرمائے۔ دوسرا کہا کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہیں، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ آپ اللہ سے کتنے راضی ہیں۔ اور ہم اگر دیکھیں اپنی زندگیوں میں تو ہم میں سے 99% لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ناراض ہی ہیں۔ اللہ ہمیں گھر کیسا دیا، ہمیں ان کے گھر کیوں پیدا کر دیا، ہمارے رنگ ایسے کیوں ہیں، ہمارا نسب ایسا کیوں ہے، ایک ہم ہی ایسے کیوں بن گئے ہیں، ہماری عادت ایسی کیوں ہے، ویسی کیوں نہیں، ہماری آنکھیں ایسی ہیں ویسی کیوں نہیں، ہمارے ہاتھ ایسے ہیں ویسے کیوں نہیں، ہر چیز میں گلا، ہر چیز میں گلا۔ تو سمجھ لیں کہ اللہ بھی ہم سے اتنے ہی ناراض ہیں جتنے ہم اللہ سے ناراض ہیں، اور جتنے ہم شکر گزار ہیں تو سمجھ لیں کہ اتنے ہی اللہ ہم سے راضی ہیں۔ تو یہ چیز اپنی زندگی میں ہم لے آئیں انشاءاللہ۔ جتنا اور جو کچھ ہے ہمارے پاس الحمدللہ یہ بہت لوگوں سے بہت ہی بہتر ہے، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے ہمیں اس پیارے نبی کی پیاری امت میں پیدا کر دیا، اس احسان کا تو کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو ہم شکر کرنے والے بنیں، شکر کرنے والے ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس سے انشاءاللہ ایمان کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو ترقی دے، ہمیں ایمان کی ترقیاں نصیب فرمائے اللہ۔ ایمان کی کمزوری سے، عقائد کی کمزوری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ اس پاک کلام کو ہمارے دلوں میں مضبوطی سے اتار دے، اس کی جڑیں اللہ ہمارے اندر گاڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔